बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़दार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज खबरें तो बेशुमार हैं, लेकिन 3 खबरें ऐसी हैं जो आपसे डिस्कस करना और उन पर अपना एनालिसिस देना ज़रूरी समझता हूं। एक तो ये है कि साबिक़ जो चीफ़ जस्टिस थे, जिन्हें मैं माजी का काजी कहता होता हूँ, काजी फ़ाइज़ ईसा, उनका एक और स्याह रो फैसला जो उन्होंने इंतज़ामी साइड पर किया था, मौजूदा चीफ जस्टिस यही आफरीदी ने उस फैसले को रिवर्स करने में देर नहीं लगाई, वो फैसला रिवर्स किया। इस पर बात करेंगे कि वो कौन सा फैसला था जो रिवर्स हुआ है, और फिर FIA सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंची और वो बुशरा बेगम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, वहाँ क्या मौक़िफ़ उन्होंने अख्तियार किया, और FIA का ये ड्यूल जो चेहरा सामने आया, इसकी वजह क्या है। इसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी फतहाना वापसी हुई है, दबंग वापसी हुई है। वो पिछले 1 माह से छुट्टियों पर थे, उनके खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, और वो अब मज़ीद छुट्टियों पर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने क्यों दोबारा जो है वो कंटिन्यूटी करना जारी समझा, क्योंकि छुट्टियाँ उनकी बनती थी। और इसके साथ आखिरी खबर जो है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट बार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे आखिर में कुछ मैं अपने वाले से भी आपसे बात करूंगा, क्योंकि रात को कमेंट्स में मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। आप लोगों के जो कमेंट्स करते हैं मैं सबके पढ़ता हूं, और उस हवाले से मैं जवाब देना मुनासिब समझता हूं कि मैं थोड़ा सा उस हवाले से भी जवाब दूं। चलते हैं पहले खबर की तरफ के साबिक़ जो काजी थे, काजी फ़ाइज़ ईसा, माजी के काजी, पाकिस्तान की अदलिया की तारीख के एक स्याह तरीन बाब, आप कह सकते हैं तारीख के माथे पर स्याह तरीन धब्बा, जो काजी उल क़ज़ा काजी फ़ाइज़ ईसा, उन्होंने एक फ़ैसला किया था, वो इंतज़ामी साइड का फ़ैसला दिया था वो, और बिलखुसूस जो 12 जुलाई मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद उन्होंने बुग़्ज़ में, इंतकाम में वो फ़ैसला दिया था। क्योंकि वो फ़ैसला जो दिया था, जिन लोगों को उन्होंने हटाया था, उनके वो रिलेटेड थे जस्टिस मंसूर शाह से। तो जस्टिस मंसूर शाह, नाज़रीन आपको पता है कि वो उस शख्सियती बेंच का हिस्सा थे, उसको हेड कर रहे थे, जिसने 12 जुलाई का फ़ैसला दिया था। तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि काजी फ़ाइज़ ईसा इख्तिलाफ़ बर्दाश्त करें। उन्होंने इख्तिलाफ़ तो बर्दाश्त नहीं किया ना, उनके बस में यही था। वो ज़ाहिर अगर उनके बस में होता, उनका बस चलता, तो जस्टिस शाह को एक लम्हे में जो है वो उन्हें फायर कर देते, उन्हें हटा देते ओहदे से, लेकिन उनके ये बस में नहीं था। उनके बस में यही था जी कि चपरासियों को तब्दील कर देते। कंप्यूटर जो जस्टिस शाह इस्तेमाल कर रहे थे वो वहाँ से गायब हो गया। उनके बस में यही था कि उनके रिसर्चर्स जो है वो उनके तबादले कर दिए। 28 जुलाई को काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से 3 रिसर्चर जो है वो वापस भेजे गए थे, जो जस्टिस शाह के साथ काम कर रहे थे। ये उनकी टीम का हिस्सा थे। ये तो बड़े काबिल एहतराम लोग थे। ये इनको चीफ जस्टिस यही आफरीदी ने वापस डेपुटेशन पर सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया है। इनमें तीनों को वापस लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया था काजी फ़ाइज़ ईसा ने। मैंने पहले बताया आपको कि उनके बस में नहीं था। वो उनके बस में जो था, क्या बस में था उनके बस में था कि सुप्रीम कोर्ट के जो इंतकाम की आग में जुलूस कर इमरान खान के खिलाफ फैसले देने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले देने, ये उनके बस में था। ये उनके बस में था कि वो कठपुतली बने रहे। ये उनके बस में था कि वो जिस तरह ताकतवर हल्के उन्हें कहते रहे, वो उनके इशारों पर नाचते रहे। वो आपने कभी देखा होगा, कठपुतली का तमाशा तो आपने देखा होगा, या फिर वो सर्कस जो लगा होता है, उस सर्कस में आपने ये भी देखा होगा। मैंने तो चौक चौराहों गलियों बाज़ारों में मैंने देखा है कि वो जब जो डुगडुगी बजाता है वो मदारी, तो उसे एक बंदर रखा होता है, या कोई बकरा भी उसके पास होता है, तो वो बंदर और बकरा उसकी डुगडुगी पर नाचते हैं। तो काजी फ़ाइज़ ईसा सब ताकतवर जो हल्के थे, फिर वो प्लस उनके साथ उनको मिलाकर जो सेटअप है, ये भी कठपुतली है, इन्हें मिलाकर इनके इशारों पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब नाचते रहे। इलेक्शन कमीशनर को भी साथ मिला लें आप, उनके इशारों पर नहीं, उनके इशारों पर नहीं नाचते, क्योंकि इलेक्शन कमीशनर, आप चीफ इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान खुद किसी के इशारों पर नाचता रहा। लेकिन काजी ने यहाँ पर उसका उसके एक हवाले से, बल्ले के हवाले से काजी ने यहाँ ये बात मानी थी। जब चीफ इलेक्शन कमीशनर को कहा गया कि बल्ले का निशान आपने लेना है, तो चीफ इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान ने कहा कि जी नहीं, मैं तो बल्ले का निशान किसी सूरत में वापस नहीं हो सकता। अगर मैं इसको वापस करूंगा तो गारंटी दे मुझे
کہ مجھے کون بچائے گا، تو پھر بڑھ کر آئے جناب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب. انہوں نے کہا میں حاضر ہوں جی، میں بالکل آپ کو بچاؤں گا. آپ جب فیصلہ دیں گے تو کہیں نہ کہیں اگر وہ ہائی کورٹ میں وہ چیلنج ہوا، وہ ہائی کورٹ میں ان کے حق میں فیصلہ ہے، تو پھر اگر میرے پاس ہے تو میں اس پر مہر تصدیق ثبت کروں گا جناب کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو انتخابات ہوئے تھے، انٹرا پارٹی انتخابات، ٹھیک نہیں ہوئے تھے. پھر وہ انہوں نے وہی کیا. یہ ان کے بس میں تھا جو وہ کرتے تھے. پھر وہ کہتے اچھا ان کے پاس میں یہ بھی تھا کہ ہم صحافیوں کو ڈولچی کہہ دیتے، ہم صحافیوں کو وہ بکاؤ مال کہہ دیتے، ہم صحافیوں کو وہ یہ کہتے جی کہ آپ جو ہے وہ ڈالرز خور ہیں، ڈالرز فوبیا ہے، ڈالرز کمانے والے ہیں. یہ ان کے پاس میں تھا. اور انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک تھڑے کی زبان استعمال کرنے والا بندہ، جو ایک ڈرائیور، ایک کنڈکٹر اور تھڑے پر بیٹھنے والے لوگ زبان استعمال کرتے ہیں، وہ قاضی صاحب دوران سماعت، ڈیورنگ سماعت وہ قاضی صاحب استعمال کرتے. یہ تو ان کے بس میں تھا نا جی. اس کے علاوہ اور بس میں کیا ہوتا؟ یہ بھی بس میں تھا. انہوں نے 63 حکومت کی 63 کا فیصلہ، 63 کا کیس اپنے سامنے لگا کر حکومت کو سہولت کاری فراہم کی. یہ بھی ان کے بس میں تھا. اچھا یہ تین جو ریسرچر تھے جو جسٹس شاہ کے ساتھ کام کر رہے تھے، ان کی ٹیم کا حصہ تھے. ان میں سینئر سول جج ظفر اقبال تھے، اس کے علاوہ ایک اور سول جج حسن ریاض تھے، اور سول جج وقاص علی مظہر تھے. یہ تین وہ جج تھے جو جسٹس شاہ کی ٹیم کا حصہ تھے. یہ جب جسٹس شاہ لاہور سے ایلیویٹ ہو کر سپریم کورٹ آئے تو پھر جسٹس شاہ ان تین لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور یہ یہاں کام کرتے رہے. لیکن جب 12 جولائی کا فیصلہ ہوا تو قاضی پھر انتقام کی آگ میں ایسا جلسا کہ اس نے کہا چلے یار مجھ سے تو کچھ اور نہیں ہوتا، لیکن میرا غصت ان پر تو نکلتا ہے نا. پھر اس نے یہ کیا. اچھا اس نے پھر ایک جسٹس شاہ کے ڈرائیور کو بھی واپس بھیج دیا تھا لاہور. اس نے کہا نہیں جی جسٹس شاہ صاحب آپ جو ہے نا یہاں کریں، کیوں ڈیپوٹیشن پر لوگوں کو لے کر ہے. جسٹس شاہ کی جو سیکیورٹی تھی ان کی، اس میں بھی انہوں نے کمی کی، اس میں بھی بندے کم کیے. اب قاضی قصہ پارینہ بن چکا ہے. وہ لندن کی گلیوں میں منہ چھپاتے پھر رہا ہے. ابھی پاکستان کے اندر قاضی صاحب کی جو ہے عدالتوں کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ سانسیں کہیں نہ کہیں موجود ہیں. لیکن اتنی جلدی قاضی صاحب کے ابھی گئے ہوئے 10 دن بھی نہیں گزرے، 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تو قاضی صاحب کے تمام سیاہ فیصلے جو انتظامی سائٹ پر تھے وہ ایک ایک کر کے ریورس ہو رہے ہیں، ایک ایک کر کے واپس ہو رہے ہیں. اور چیف جسٹس جئی آفریدی جو ہے وہ فیصلے واپس کر رہے ہیں اور جسٹس شاہ کو پلس کرتے جا رہے ہیں. جسٹس شاہ کی ہر بات کو مانا جا رہا ہے. اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس منصور شاہ اس وقت جو ہے وہ تمام تر اختیارات، میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ جب وہ سعودی عرب گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو وہ کمزور نہیں تھے، وہ تھے طاقتور جج. لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے میکینکوں نے یہ سوچا کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تو وہ ایک انتہائی کمزور ترین جج کے طور پر گئے ہیں. واپس آئیں گے تو استعفیٰ وہاں سے سعودی عرب سے ہی وہ واپس بھیج دیں گے، استعفیٰ دے دیں گے. تو واپس آئیں گے تو پھر ان کے پروٹوکول کے لیے گاڑی نہیں جائے گی تو وہ یہاں کے بجائے سیدھا اپنے گھر لاہور چلے جائیں گے. لیکن اس کے ہوا برعکس یہ ہوا کہ انہوں نے کہا نہیں بھائی میں تو استعفیٰ نہیں دوں گا. 22 جو اکتوبر کو سب سے پہلے میں نے وی لاگ کیا تھا، اگر آپ میرے اس چینل پر جائیں تو دیکھیں آپ 22 اکتوبر کو کہ یہ میں نے سب سے پہلے خبر کی تھی کہ یہ استعفے والی کہانی آپ بھول جائیں، یہ استعفے نہیں ہوں گے. اور یہی ہوا تھا. اس وقت بہت سارے دوستوں نے مجھے کہا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے تم جو ہے. میں نے کہا جی یہ میری خبر ہے، میں خبر دے رہا ہوں. عیسیٰ نقوی صاحب کے ساتھ بھی میں نے خبر کی اسی تاریخ کو 22 تاریخ کو میں نے عیسیٰ نقوی صاحب کے ساتھ بھی وی لاگ کیا. تو اس میں بھی کہا تھا کہ یہ استعفے بھول جائیں، آپ استعفے نہیں آئیں گے. تو یہ معاملہ تھا جو قاضی صاحب کا ایک اور فیصلہ جو ہے وہ ریورس ہوا. اب ناظرین سپریم کورٹ کیوں پہنچی، اس کے پیچھے کیا تھا؟ اچھا وہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے جی. وہ کہانی یہ ہے کہ کیس ہو بشرا بیگم کا، عمران خان کا، تو FIA ہو یا نیب ہو، وہ سپریم کورٹ کیسے نہ پہنچے؟ وہ نواز شریف تھوڑی ہے کہ اسلام آباد کی عدالتیں چل کر جو ہے وہ ایئرپورٹ پر جائے. وہ نواز شریف تھوڑی ہے کہ نیب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کہے جی کہ ہم جو ہے وہ آپ نواز شریف کو بریت دے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. حالانکہ یہی نیب کہتا تھا جب نواز شریف لندن میں وہاں وہ ایون فیلڈ کے بیلکنی میں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے، کافی پی رہے ہوتے تھے، جب وہ یہاں سے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں جو ہے وہ بھگوڑا قرار دیا تھا.
میں اس کیس کو کور کر رہا تھا جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جی کہ چوک چراہوں میں ڈول باجوں کے ساتھ جو ہے وہ منادی کرائی جائے کہ نواز شریف بگوڑا ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ ایسی لیٹی کہ وہ بالکل جب جعلی منصور حراج، میں اسے کہتا ہوتا ہوں کہ باؤ جی المعروف جعلی مارٹن لوتھر کنگ، مستقل پتہ ان کا ہیون فیلڈ ہے لیکن حال مقیم وہ رائے ہیں۔ جب وہ وہاں سے واپس آئے تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ایئرپورٹ پر چلی گئی، وہاں پر ان کا بائیو میٹرکس ہوئی وہاں پر ان کی، اور اس کے بعد پھر بریت والا چیلنج ہوا، ضمانت دی گئی انہیں لاہور تک۔ وہاں جا کر انہوں نے ایسے کبوتر اڑائے کہ ان کے اپنے کبوتر اڑ گئے پھر ان کے ساتھ جو ہوا۔ اچھا بہت بات کر رہا تھا میں ایف آئی اے کیوں پہنچی، اچھا وہ ایف آئی اے اس لیے پہنچی حضور کے جو ابھی توشہ خانہ 2 کیس میں آپ کو پتہ ہے بشرا بیگم کی ضمانت ہوئی ہے، وہ رہا ہوئی ہے، پہلے وہ پشاور گئی تھی بنی گالا، پھر پشاور، پھر اب زمان پارک لاہور میں، تو ایف آئی اے وہاں پہنچی جی کہ جی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں ضمانت دی ہے وہ ٹھیک بنیادوں پر نہیں دی ہے، سپریم کورٹ سے کالا دم قرار دے۔ انہوں نے موقف کیا لیا؟ جو انہوں نے موقف لیا کہ بشرا بیگم کو دی گئی ضمانت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالا دم قرار دیا جائے۔ ہائی کورٹ کے ایک جج نے چیمبر میں ضمانت دی، یہ ان کا موقف ہے جی، جو درخواست انہوں نے دائر کی اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ سپریم کورٹ کے طے کردہ اصولوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ استغاثہ کا کیس یہ ہے کہ بشرا بی بی اپنے شوہر بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملوث ہے، توشہ خانہ 2 کیس میں ملوث ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ نے ضمانت دیتے ہوئے یہ مد نظر نہیں رکھا کہ استغاثہ کے پاس یہ شواہد ہے کہ بلغاری جیولری، اچھا میں نے وہ کہا بلغاری جیولری، وہ جیولری ہے یا کراکری ہے، وہ کتنی کی مہنگی ہو سکتی ہے جی، 1 کروڑ روپیہ، 2 کروڑ روپیہ، 3، 4، 5، 10 کروڑ، اب ارب روپے کی تو نہیں ہو سکتی نا، 50 کروڑ کی تو نہیں ہو سکتی نا۔ توشہ خانہ میں جمع نہیں کروائی وہ جیولری جو لائی گئی جس کے مطلب توشہ خانہ 2 کیس بنایا گیا تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ ایک فیصلے میں یہ اصول طے کر چکی ہے کہ خاتون ہونے کے باوجود اگر کسی کا کرمنل ریکارڈ ہے تو اسے ضمانت نہیں مل سکتی۔ اچھا سپریم کورٹ تو پھر بہت سارے اصول بھی طے کر چکی ہے نا حضور، تو ان اصولوں پر آپ جو ہے کب جاتے ہیں؟ سپریم کورٹ تو یہ بھی ایک طے کر چکی ہے، یہ بھی فیصلہ دے چکی ہے کہ 12 جولائی کو کہ وہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دی جائیں، اس پر کب آپ نے عمل کیا ہے؟ یہ چونکہ کیس عمران خان اور اس کی بیوی کے خلاف، بیگم کے خلاف ہے نا، تو اس لیے سپریم کورٹ کے حوالے آپ کو بڑے یاد آ رہے، ویسے حوالے یاد نہیں آتے، ویسے تو آپ سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جناب ہم نے آپ نے جو فیصلے کیے ہیں وہ ٹھیک نہیں کیے، آپ ججز کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے جو کیے ہیں وہ فیصلے وہ ٹھیک کیے ہیں۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ 263 ڈیز کسی کو جیل میں رہنے کے بنیاد پر ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ نیا موقف سامنے آ گیا جی کہ اگر وہ کوئی کسی پر کیس بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ اگر وہ 6، 7 ماہ، 8 ماہ جیل میں رہے تو اس کو ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جیل میں سڑتا رہے جناب۔ اچھا پھر یہ استدعا کی گئی جناب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 23 اکتوبر کے فیصلے کو کالا دم قرار دے کر ضمانت منسوخ کی جائے۔ تو جناب آپ کے لیے عرض یہ ہے کہ وہاں قاضی اب نہیں بیٹھا ہوا ہے جو آپ کے اشاروں پر جو ہے وہ ناچنا شروع کر دے، آپ اشارہ کرے کہ ناچ تو قاضی گھنگرو باندھ کر ناچنا شروع کر دے۔ اب قاضی وہاں نہیں ہے، وہاں آپ آزاد منش جج ہیں، وہ وہی کریں گے جو آئین اور قانون کہے گا، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ کریں گے۔ وہ کبھی نہیں کریں گے کہ آپ جب بلے والا فیصلہ لگائیں گے تو قاضی کو کہیں گے لگا عدالت، تو قاضی پھر رات 12 بجے فیصلہ دے گا، عدالت چھٹی والے دن وہ عدالت لگائے گا۔ جب آرو والا معاملہ ہوگا تو آپ کہیں گے لگاؤ عدالت، تو قاضی پھر دسمبر کی سرد راتوں میں 2023 میں دسمبر کی سرد راتوں میں رات 12 بجے فیصلہ کرے گا، عدالت لگائے گا، کہا گا کہ میں صبح کو چلا جاتا تو پھر یہ کیا ہونا تھا جی، آپ چلے بھی، اب آپ قاضی صاحب اب آپ بھی چلے گئے ہیں نا، تو کائنات کا نظام تو چل رہا ہے نا جناب، معاملات تو چل رہے ہیں نا، آپ ناگزیر نہیں تھے، آپ ناگزیر تھے ان قوتوں کے لیے جو آپ کو کہتی دن کو کہ رات ہے تو آپ کہتے کہ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں رات ہے، اگر رات کو کہتے کہ دن ہے، سورج مشرق سے طلوع ہوا ہے اور اس وقت دن نصف النہار پر ہے، تو آپ کہتے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی آپ دن نصف النہار پر ہے۔ قاضی صاحب آپ جب عدالت میں بیٹھتے تو اس وقت بڑے تہمکانہ رعونت بڑے لہجے میں وکلاء کو، صحافیوں کو، سول سوسائٹی کو آپ جو ہے وہ جن القابات سے نوازتے، اب کہاں گئے وہ؟ اب تو لندن کی گلیوں میں آپ گھوم رہے ہیں، اسپین چلے جائیں گے، یہ دنیا چلتی ہے، یہ چلتی رہے گی۔ جسٹس منیر بھی یہی کہتا تھا جب وہ تھا قاضی منیر، تو وہ یہی کہتا تھا کہ جو میں ہوں تو میری وجہ سے یہ پاکستان چل رہا ہے۔ جب وہ گیا تو پھر ساری زندگی جو ہے وہ وضاحتیں دیتا رہا،
لکھتا رہا. اس نے قوم سے معافی بھی مانگی تھی جسٹس منیر نے. قاضی صاحب آپ بھی معافی مانگیں گے. اس قوم کے ساتھ جو آپ نے کیا ہے نا وہ کسی نے پاکستان کے 77 سالہ تاریخ میں نہیں کیا ہے. آپ نے عدلیہ کو باندھی بنایا ہے اور تختوں کے اشاروں پر اس کو گھنگرو بندھوا کر نچواتے رہے. یہ آپ نے کیا ہے. تو ناظرین میں آتا ہوں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ سب کے کمنٹس پڑھتا ہوں. آپ سب مشورے دیتے ہیں مجھے, میں آپ کے مشورے اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ کل کسی ایک صاحب نے کمنٹس کیا تھا جی کہ رائے صاحب آپ جو ہے وہ اردو بڑی بولتے ہیں جناب. اب میں نہ اپنا ایکسنٹ میں کسی کی کاپی نہیں کرتا, میں کسی کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتا اس کی کاپی کو, کیونکہ جو انسان کا وہ درویش کا کہنا ہے کہ انسان وہی ہوتا ہے جو اس کا قدرتی انداز ہوتا ہے, جو قدرتی سٹائل ہوتا ہے. میرا نیچرل سٹائل ہے. میں اگر بہت کسی نے کہا کہ آپ جی وہ لکھنوی اردو بولتے ہو, بھائی لکھنوی اردو میں نہیں بولتا نا. اگر لکھنوی اردو بولوں تو پھر وہ تو کسی کے سمجھ میں نہیں آتی, وہ تو کوئی سمجھ میں نہیں سکتا. وہ قلیل تعداد میں لوگ سمجھیں گے, کوئی 100 میں سے 2-4, وہ نہیں سمجھ سکتا. میں وہ لکھتا ہوں. میں جب کالم لکھتا ہوں تو اس میں وہ لکھتا ہوں, جب ٹویٹ کرتا ہوں تو اس میں وہ لکھتا ہوں, بولتا نہیں ہوں. اس لیے کہ عام فہم, یہ سختی اصول ہے کہ عام فہم زبان بولنی چاہیے جو ہر بندہ سمجھے. وہ کنڈکٹر بھی سمجھے, وہ ڈرائیور بھی سمجھے, وہ حمام والا بھی سمجھے, وہ ریڑھی والا بھی. یہ سختی اصول ہے. تو میں اس لیے وہی کرتا ہوں. کل کسی دوست نے کمنٹس کیا تھا جی کہ آپ جو ہے پتہ نہیں فلاں کو کاپی, میں کیوں کاپی کروں, میں کسی کو کاپی نہیں کروں گا. میرا جو نیچرل سٹائل ہے, میرا جو قدرتی انداز ہے, یہی اسی میں عظمت ہوتی ہے اور اسی میں انسان آگے جاتا ہے. تو یہ ہے کہ میں آپ سب کے کمنٹس پڑھتا بھی ہوں, جواب بھی دیتا ہوں, اور جو مناسب ہوتا ہے. کسی نے کہا تھا کہ اپنے ویلاگ کا جو اس کی ڈیوریشن ہے, ٹائمنگ, وہ کم کریں. میں تو اب جب کوشش کرتا ہوں کہ 14-15 منٹ میں آپ اس کو سمیٹ سکوں, تو وہ سمیٹ لیتا ہوں, یہ اچھا ہے. تو باقی میں آپ سب کی کمنٹس پڑھتا ہوں, آپ کی محبتوں کا مقروض ہوں. چاہتے جاتے کہ ایک وہی درخواست کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں. اور وہ کسی نے کہا کہ جی ٹلی آپ کہتے ہیں, میں ٹلی اس لیے کہتا ہوں کہ بیل آئیکن بھی کہہ سکتا ہوں نا, لیکن منہ ٹیڑھا کرنا پڑتا. کیوں بھائی, وہ ٹلی اچھی زبان ہے نا, ہماری اپنی زبان ہے یار, کہیں تڑکا تو ہونا چاہیے نا. جاتے جاتے آپ ٹلی کا بٹن بھی دبائیے گا تاکہ وہ آپ کو خبردار کر دے کہ میں نے ویلاگ اپلوڈ کیا ہے, پھر آپ اسے سنیں. اس درخواست کے ساتھ کہ مجھے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.